यारम सुमेरा हमीद एपिसोड 33। और अपने पीछे उन मर्दों को रोता छोड़ गई जिनके साथ वो हर रात आतिशफ़िशां फटने से पहले जो उसके अंदर धमाके होते हैं वही धमाके उसमें जलजला बर्पा करने लगे। एक ख्याल उसके जहन से होकर गुजरा, उसे सड़क की मुखालिफ लेन में घुस जाना चाहिए और सामने से आने वाली किसी बस से टकरा जाना चाहिए। वलीदुल बशर उसे कैसे जता गया था कि उसका नाम उसके लिए कितना ज़रूरी है। उसकी पाकबाज माँ के लिए आज भी वही अंदाज अपनाया गया था जो सालों पहले अपनाया गया था। वक्त उस जिंदा के लिए भी नहीं बदला था और मुर्दा के लिए भी नहीं। वक्त ने उसके दर्जात में तब्दीली की थी तो बस इतनी कि उसे और पस्ती की तरफ ले गए थे। उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसे इज्जत के लायक समझा जा रहा था न मोहब्बत के। उसने कहा क्या गुस्ताखी की थी कि मरने के बाद उसे जिंदा रह जाने वाले रौंद रहे थे। उसके लिए रोया नहीं गया, पछताया नहीं गया। उसकी रियाजत इतनी खोटी थी कि उसे लफ्ज़ों में सबसे बदतर अल्फाज में याद किया जाता है। और आलियान ने पहली बार सोचा मेरी माँ मार्गरेट जैसी बदनसीब औरत नहीं होनी चाहिए। वलीद उसे भी इस्तेमाल कर गया था, वलीदी से भी इस्तेमाल करने ही आया था। जो औरत उसके फिराक में मर गई थी वो उस पर फिर से लानत भेजने आया था। उसका इकलौता खूनी रिश्ता, उसका खून पी गया था। उसके जिस्म में जा बजा सुराख हो गए थे और उन सुराखों से वही कराहें सुनाई देने लगी थीं जो उसकी माँ के वजूद से फूटती थीं। उसने साइकिल को स्टोर के बाहर फेंका और भरपूर ताकत से शीशे के दरवाजे को धकेल कर उसके सर पर पहुंचा। दूर खड़े वर्कर्स उसके अंदाज को हैरत से देखा। वो उस लड़के को जानते थे। वो काफ़ी अरसे बाद स्टोर में आया था और एक नए और अजीब अंदाज में आया था। वो उसके सर पर पहुंचा और उसका बाजू घसीट कर खड़ा किया और स्टोर से बाहर ले गया। वलीद को फ़ोन करके तुमने बताया था मेरे बारे में। उसकी आवाज़ बुलंद थी और उसका अंदाज, उसकी आंखें, उफ। अमरहा का दिल चाहा वो अपनी आंखें बंद कर ले और अपने सुकड़ते दिल को बंद हो जाने का इंदिया दे दे। उसकी पलकें लर्ज रही थीं, उसका अंदाज उसके गालों पर मौजूद खराशों से रिश्ता खून तकलीफ से उसकी बेनियाजी जाहिर कर रहा था। उसके बाजू पर मौजूद उसका हाथ इतना गर्म था कि उसकी खाल में गर्म सलाख की तरह घुस रहा था। वो सहम गई। उसने उसका ऐसा शिद्दत पसंदाना अंदाज पहले कभी नहीं देखा था। आलियान, इतनी ही आवाज़ निकल सकी। वलीद को तुमने फ़ोन किया था, वो धाड़ा। स्टोर का मैनेजर स्टोर से बाहर निकल आया था। स्टोर के अंदर काम करते वर्कर्स काम रोक कर और कस्टमर्स जूतों से नजरें हटाकर शीशे की दीवार के पार खड़े उन्हें देख रहे थे। सड़क पर चलते कुछ दूसरे लोग चौंक कर उनकी तरफ देखकर गुजर रहे थे। क्या हुआ है तुम्हें? खौफ से उसका सांस रुक जाने को था। तुमने फ़ोन किया है ना? वो पूरी कुव्वत से फिर से चिल्लाया और उसका गर्म हाथ उसकी खाल में घुसने लगा। वो वहीं अमरहा का खून जम गया। उसके दिल में तकलीफ उठी, उसने मर जाना चाहा। सिर्फ इसलिए आलियान कि मुझे सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। दोस्तों, नावल में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, नए आने वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। उसका जुमला गाल पर पड़ने वाले ताकतवर थप्पड़ से दरमियान में ही रह गया और उसके सफ़ेद गाल पर अपने सब्त होने का निशान छोड़ गया। होंठों के किनारे थरथराए, आंखों की पुतलियां साकत हो गईं और उसने जान लिया सब खत्म। यूरोप का सफ़र पश्चिम में तमाम हुआ और सूरज डूब गया। फरोग ने अपनी आमद का तबल बजाया। अब वो उसका आलियान रहा, ना वो उसकी अमरहा। और फिर उस कमरोश ने बदहियत होते हुए उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। ये थप्पड़ तुम्हें उस वक्त पड़ना चाहिए था जब तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। ये थप्पड़ वलीद को भी उस औरत के हाथों पड़ना चाहिए था जो मेरी माँ थी। अब मैं दुनिया में किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी माँ पर उंगली उठाए। अल्फाज की अदायगी में ऐसी टूट फूट थी जैसे वो अपनी सवारियों तले कुचले गए हों। आज से पहले उसकी आवाज़ ऐसी ऊंची नहीं हुई थी। आज से पहले वो ऐसे बेकाबू नहीं हुआ था। अमरहा का आलियान, वो इस रूप का सौदागर क्यों कर हुआ? उसके हाथ में मशल दी जाती तो वो दुनिया को आग लगाना शुरू कर देता और शुरुआत खुद से करता। मेरी माँ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती वलीद से मोहब्बत थी और मेरी तुमसे। उसकी लुकनत ज़दा जुमलों ने अदाई में फिर वक्त लिया। तुम हर बार नए अंदाज से दुख देती हो। कितनी जालिम हो तुम अमरहा। उन आखिरी जुमलों ने सदियों से भी कहीं आगे का सफ़र तय किया और उसकी ज़ुबान से अदा हुए।
اس کے ان الفاظ پر امرہا کا جی چاہا مر جائے۔ وہ اسٹور کے ایک طرف گری، اپنی سائیکل کی طرف لپکا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا، اس کی ویسٹ پر قطرے گر رہے تھے۔ اس کے پاس اس خون سے نمٹنے کا جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کس کس زخم کی رک کر دیکھ بھال کرتا۔ امرہا اس کے پیچھے لگ کے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو آلیان۔ اس نے جھٹک کر بازو اس سے آزاد کروایا اور گری ہوئی اپنی سائیکل اٹھانے لگا۔ خون کے قطرے سڑک پر گرے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا، تمہارے لیے کیا آلیان، بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ پہلی بار اس نے آلیان کے سامنے اس محبت کا اقرار کیا، ناحق کیا۔ یہ سب دادا کے لیے، میں تو، میری بات سنو خدا کے لیے، میرے لیے اب تم مر چکی ہو امرہا۔ گیلی ناک اس نے آستین سے رگڑا۔ اس کے خون اور اس کی آنکھوں پر امرہا بلک اٹھنے کو تھی۔ تمہارے بغیر میں ہی مر جاؤں گی، پلیز میری بات سن لو۔ اس نے لپک کر پھر سے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سائیکل پر بیٹھ چکا تھا۔ جاؤ کر دیکھو یہ بھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خون آلود آستین کو اس نے امرہا کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اگر فرق ہی دیکھنا ہے آلیان تو چلو پھر مر کر دیکھتے ہیں۔ وہ استہزائیہ ہنسی اور ساتھ ہی رو دی۔ وہ سائیکل لے کر چلا گیا۔ برا کی نزولیت نے آسمان تک بلند قلعے کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اسے جاتے دیکھا۔ وقت نے اپنے تھال سے رمز حقیقی کا پہلا سکہ اچھالا۔ اس نے خود کو اکیلے کھڑے پایا۔ وقت نے اسی تھال سے خط تقدیر کا دوسرا سکہ اچھالا۔ اس پر انکشاف ہوا، اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا۔ تیسرے سکے کا وار وقت نے اس کے دل پر کیا جو فراق یار کا تھا، اور وہ رونے لگی۔ اے آنکھ تو کیوں روتی ہے؟ نگاہ محبوب سے میں نے ایک داستان سنی، اے آنکھ پھر تو کیوں روتی ہے؟ وہ داستان عشق تھی۔ اے آنکھ پھر تو رونا بند کر، اس میں میرا نام تھا، جواب مٹ چکا۔ ہاں پھر اب تو رو۔ اندھیرا رات کی تاریکی سے نہیں، نصیب کی تاریکی سے بڑھ جاتا ہے۔ اندھیرا دکھ کا ہمجولی، ایسا اندھیرا پھر جس کی تاریخ میں جلد کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا۔ ناک سے بہنے والا خون تھک کر رک چکا تھا۔ اس نے اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ ٹیشو ہی ناک پر رکھ لیتا۔ در پردہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی شاید۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھا جس میں کتنا دکھی ہوں سوچا جایا کرتا ہے۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں تھا جس میں کوئی سوچ کام نہیں کرتی۔ کرسی پر وہ چپ بیٹھا تھا، ہاتھ گود میں تھے، کمرہ اندھیرے میں اور وہ خود گم شدہ۔ سائی اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کھول نہیں رہا تھا، بس ایسا تھا کہ وہ سن نہیں رہا تھا۔ سائی کو سادھنا نے فون کیا تھا اور وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف لپکا تھا۔ کورل موجود نہیں تھا۔ جاب سے آف ہونے کی وجہ سے وہ کلب چلا گیا تھا اور یقیناً پاگلوں کی طرح ناچ رہا ہوگا، اس لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ صرف وہی اس کا کمرہ کھول سکتا تھا، اور جب اس نے فون اٹھا لیا تو آنے میں اسے ذرا وقت نہ لگا۔ سائی نے مختصراً اسے سب بتایا اور کمرہ کھول کر کورل سائی کو باہر ہی چھوڑ کر آلیان کے پاس آ گیا۔ کورل اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو آلیان کو اس کی موجودگی کی خبر ہوئی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر کورل کو دیکھا تو کورل کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا اور اس کا دل رک کر پھر چلا۔ آلیان، اس نے اس کے زخم خوردہ گال پر ہاتھ پھیرا، اس کی اپنی آنکھیں نمی سے چھلک جانے کو ہو گئیں۔ جب اس پر پہلی بار ادراک ہوا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے تو اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد اب اس نے زندگی میں جس پہلے انسان کے ساتھ محبت کی تھی وہ آلیان تھا، اور جس کے لیے وہ آگ میں بھی کود سکتا تھا وہ بھی آلیان ہی تھا۔ اس نے گود میں رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس پر ظاہر ہوا جیسے اس نے کسی مر چکے انسان کے ہاتھوں کو چھو لیا۔ ان ہاتھوں میں زندگی کی بوجھل تپش بھی ناپید تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ناخن جڑ سے اکھڑے ہوئے تھے، اور اتنی تکلیف پر بھی وہ کیسے خاموش تھا۔ اس میں سہن زیادتی یا فراموشی؟ تم کب بڑے ہو گے آلیان؟ اس نے اس کے سر کے بال نرمی سے مسلے اور اس کی لاپتہ نظروں کا پتہ کرنا چاہا۔ پھر وہ اٹھ کر اس کی وارڈروب تک آیا اور نچلے خانے میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر روئی سے اس کے گال صاف کرنے لگا۔ اس کی ناک کے پاس خون کے لوتھڑے جمے تھے، انہیں اس نے نرمی سے صاف کیا اور پھر اس ناخنوں کو جو سارے اکھڑ چکے تھے لیکن ذرا سی جڑ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، کٹر سے کاٹا اور آلیہ نے سی بھی نہ کی۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میری کچھ سانسیں تم میں سے راستہ بنا کر مجھ تک آتی ہیں، اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کورل کا شمار بھی بد نصیبوں میں ہوتا اگر اس کے پاس آلیہ نہ ہوتا۔ وہ مجھ سے ملنے بھی آیا تو اپنے فائدے کے لیے کورل، میرا باپ۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں اس کے بغیر کیسے رہا۔
اتنے سال میں نے اس کے بغیر کیسے گزارے؟ میری ماں کب اور کیسے مر گئی؟ اس کی قبر کہاں ہے؟ وہ کتنی تکلیف میں رہی؟ اس پر کیا کیا بیتی؟ کوئی ایک بھی بات اس نے نہیں پوچھی۔ عالیہ نے بولنا شروع کر دیا اور کورل نے خود کو کئی راتوں اور کئی دنوں تک سننے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے عالیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے اور انہیں نرمی سے تھپک رہا تھا۔ دوسری طرف امرہا سائی کے سامنے کھڑی تھی، دونوں ہال کے بیرونی گیٹ کے پار کھڑے تھے۔ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اسے ملنا ٹھیک نہیں ہے، سائی نے قدرے سختی سے کہا، ایسی سختی سے جو اس کے مزاج کا خاصا نہیں تھی۔ وہ غصے میں نہیں، تکلیف میں ہے سائی، میں نے سب نیک نیتی سے کیا، میرا یقین کرو۔ نہیں، تم نے نیک نیتی نہیں، سنگ دلی سے کیا، اپنے لیے کیا امرہا۔ تمہیں اپنے خاندان کے لیے اس کا خاندان چاہیے تھا، تمہیں اس سوال کا جواب چاہیے تھا وہ جائز ہے یا ناجائز، تمہیں اس پر ایک لیبل چاہیے تھا، اس کے خاندانی ہونے کا۔ تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتی ہو نا امرہا، تم نے اس بات کو لے کر مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اگر تم مجھ سے پوچھتی تو میں تمہیں منع کر دیتا۔ امرہا، اتنی سی بات تم نہیں سمجھ سکیں کہ خاندان لاپتہ نہیں ہوا کرتے، وہ خود کو لاپتہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا باپ تھا تو وہ اب تک کہاں تھا؟ اس نے بے سہارا بچوں کے ادارے میں پرورش کیوں پائی؟ ایک دوسری خاتون نے اس کی ماں ہونے کا فریضہ کیوں ادا کیا اور اسی خاتون نے اس کے باپ کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اسی حالت سے ڈرتی تھی جس حالت میں اب عالیان ہے۔ تم تھوڑی سی عقل استعمال کرتی تو سب سمجھ جاتی۔ امرہا کی آنکھوں نے اس کی ذات کے اندر کی ویرانیاں بہت تفصیل سے دیکھی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے ہر حد سے گزر گئی، ہر حد سے۔ ہاں تم گزر گئی، اور دیکھو اسے کتنی تکلیف ہوئی۔ کیا کبھی تمہیں عالیان نے کوئی تکلیف دی؟ امرہا، پہلے تم خود یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جب اس نے تمہیں پرپوز کیا تم نے کہا تم اس سے محبت کرتی ہو، لیکن اس محبت کو اپنا سکتی ہو نہ اس کا اعلان کر سکتی ہو، تمہیں اس سے الگ رہنا ہے۔ پھر تم نے کہا تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور تم اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہو۔ میں نے دادا سے بات کی تھی، اس کی روح نے اس کے جسم کو اکیلا چھوڑنا شروع کر دیا۔ امرہا، ایک سیدھی سی بات ہے، وہ جہاں ہے جیسا ہے تمہیں اسے ایسے ہی قبول کرنا ہے۔ تم اس کے معاشرتی رتبے کو بدل کر انہیں نہیں اپنا سکتی، یہ منافقت ہوگی۔ تم ایسے اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب تم کھیل سکو تو ٹھیک، ورنہ تم چھوڑ کر چلی جاؤ کہ تم نہیں جیت سکتی اور جاتے جاتے تم اسے ہرا جاؤ۔ کبھی غور کیا ہے مرحا کہ تم نے اس شخص کا کیا حال کر دیا ہے؟ تم سے پہلے وہ اور کورل سب کا ناک میں دم کیے رکھتے تھے، پڑھنے کے علاوہ جو انہیں دوسرا کام ہوتا تھا وہ شرارتیں تھا۔ یہاں سے جانے والا ہر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کو بھول سکتا ہے لیکن ان دونوں کو نہیں۔ اس کی ایک زندگی تھی، ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی ہوئی، اور تم نے خود یہ قبول کیا تھا کہ تم جانتی تھی کہ وہ تمہیں کس قدر پسند کر رہا ہے۔ تم نے یہ ہونے دیا۔ تم کیا اختتام چاہتی ہو اب اس سارے قصے کا امرہا، کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ تم امرہا پہلے خود کو ٹھیک کرو، فیصلہ کرو اور خود کو سناؤ۔ سائی ذرا دیر کے لیے رکا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ فی الحال عالیان سے دور رہو۔ امرہا نے گیلی ہو چکی دل کی دھرتی سے آنکھیں اٹھا کر سائی کو دیکھا۔ ہر طرف سے اسے دور رہنے کے فیصلے سنائے جا رہے تھے۔ اس کے فادر اسے پہلے سے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیڈی مہر نے مجھے بتا دیا تھا سب۔ جب اتنی عرصے تک وہ انہیں عالیان سے دور رکھتی رہی تو تم نے یہ کامیابی انہیں کیوں حاصل کرنے دی؟ تمہیں لگا وہ عالیان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، اسے اس کے باپ سے ملنے نہیں دے رہی؟ ہاں، اس نے سچ بولا۔ جب تم نے مجھے بتایا تو میں نے دعا کی کہ یہ حرکت تمہارے حق میں جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امرہا، ہم میں سے کون ہے جو تمہارا برا سوچتا ہے؟ تمہیں ہماری کوئی ایک بات تو ماننی چاہیے تھی۔ سائی کتنا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دادا کے پاس چلی جائے اور انہیں سمجھائے، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ دادا اسے واپس ہی نہیں آنے دیں گے۔ پہلی بار مجھے دکھ ہوا امرہا کہ میں ایک سخت دل انسان کا دوست ہوں۔ اس کے جدا ہونے کے خیال سے میرا دل سخت ہو گیا۔ اس نے اپنا جرم مان لیا۔ اس نے خود کو ویرا کے قریب کیوں ہو جانے دیا؟ یہ وہ دکھ تھا جو اسے ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا، جو اس کی آخری سانس تک اسے بنجر کیے رکھنے والا تھا۔ تم نے اسے دور کیوں ہو جانے دیا؟ اس کی محبت میرے لیے اتنی جلدی ختم ہو گئی؟ اب تمہاری محبت اس کے لیے یکدم اتنی جاگ اٹھی کہ تم یہ سب کر گزری؟ یا تمہیں یہ سوچ کر سکون ملتا رہا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں یہ دکھ ہوا کہ وہ کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوا؟ اسے تمہارے پیچھے ہی رہنا چاہیے تھا، اور پھر جو چاہے تم اس کے ساتھ کرتی۔ ویرا نے خود اسے پرپوز کیا تھا، اس نے اسے بڑھوایا نہیں تھا۔ وہ اس کا دوست تھا۔
اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امرہا اور ویرا میں سے آلیان کے لیے کون بہتر ہے؟ میں چاہوں گا تم اس بارے میں بھی سوچو۔ امرہا نے سیاہ پتلیاں غیر مرئی نقطے سے ہٹا کر سائی کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہی۔ ویرا، اسے کچھ وقت لگا یہ نام بڑبڑانے میں۔ ہاں، اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امرہا میں کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کتنی ہی امرہا ہوں گی دنیا میں، لیکن کتنے بہت سے آلیان نہیں ہوں گے۔ پال کے حملے کے بارے میں جب ہمارے ہال میٹ نے بتایا تو ہم سب پیٹ پر ہاتھ رکھے شاویز اور کورل کے تھیٹر پر ہنس رہے تھے، اور اسی وقت اس کی ہنسی ایسے رک گئی جیسے دوبارہ کبھی نہیں ہنس سکے گا۔ وہ ساری رات نہیں سو سکا امرہا۔ جے پیٹرسن نے 3 لوگوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی تھیں، اس نے لگائی تھی۔ وہ، کورل اور ویرا کتنی ہی راتیں تمہیں خاموشی سے گھر تک بحفاظت چھوڑ کر آتے رہے۔ انہوں نے ظاہر کر کے تم پر احسان نہیں جتایا۔ تمہاری ہمت، بہادری، حکمت کو انہوں نے صرف تمہارا ہی رہنے دیا۔ تمہیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں ان کے ماضی کے بدنما داغوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ جہاں ہیں، جیسے ہیں، تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ امرہا، ہم سب نے ہاٹ راک میں چلنے والی ریکارڈنگ سنی اور کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے کچھ سنا ہے، اور تم نے اب تک کیا کیا؟ دعائیں، بس دعائیں۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا۔ اسے میرے آنے کے بارے میں مت بتانا سائی۔ امرہا نے خود کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ضرور بتاؤں گا، لیکن تم ابھی گھر جاؤ۔ میرا لہجہ اور انداز برے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں سائی، لیکن میرے آنے کے بارے میں تم اسے نہ بتانا۔ میرے دادا کبھی نہیں مانیں گے، اور اب تو آلیان بھی نہیں مانے گا۔ میں اس کے لیے کوئی نہیں بھی نہیں رہی اب۔ اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی غلط نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں تم پرسکون رہو۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن چاہنے سے سب کہاں ہوتا ہے۔ تم گھر جاؤ، آرام کرو۔ ہاں، مجھے آرام کرنے کی ہی راہیں ڈھونڈنی پڑیں گی اب۔ وہ گھر آئی تو پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی اور اندر آفیسر لیڈی مہر کے پاس بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ آلین کا باپ آیا تھا امرہا۔ سادھنا اس کے قریب آئی۔ دونوں میں بہت دیر بات چیت ہوتی رہی، پھر پولیس بلوانی پڑی۔ سادھنا اس کی شکل پر کچھ کھوج رہی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا امرہا، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ امرہا کے پچھتاوے پر یہ بات آخری سل بن کر گری اور امرہا پوری کی پوری دفن ہو گئی۔ لیڈی مہر نے بہت ساری نظروں سے امرہا کو دیکھا۔ جو تھوڑی بہت قوت امرہا میں بچی وہ بھی جاتی رہی۔ اس کا جی چاہا دیوار پر ٹنگی بندوق اتار کر اس میں کارتوس بھر کر اپنی کھوپڑی اڑا دے، اور بس پھر سب ٹھیک۔ ایک لڑکی ہے امرہا، کشمیر کے سبزہ زار سی، پرستان کے گلاب سی، زمرد جڑے عطردان سی۔ وہ کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کے پھر اٹھ گئی۔ وہ اتنی پتھر جگہ پر نہیں بیٹھ سکی۔ پھر وہ کرسی پر بیٹھی اور اسی ایک تکلیف کو محسوس کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے واش روم میں بہت دیر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کے گال کی سرخی پھر بھی مدھم نہیں ہوئی۔ تکلیف رینگتی گال سے سارے جسم میں پھیل رہی تھی۔ وہ کمرے میں جگہ بدل بدل کر بیٹھنے لگی اور آخری وقت میں وہ کرسی کے پیچھے کونے میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی۔ اس کی کیفیات میں کوئی سودائی حلول کر گیا، اس کی ہوش مندی کو کوئی وحشی لے اڑا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ اسے بہت دیر تک اپنی زندہ رہ جانے کے خیال سے خوف آیا۔ اس کی زندگی کہیں بہت لمبی نہ ہو جائے، اس پر یہ خیال توبہ کے رد کیے جانے کے خوف سا گزرا۔ تم کتنی ظالم ہو امرہا۔ ہاں، میں بہت ظالم ہوں۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ میں بہت بری ہوں۔ میں نے اب ٹھیک ٹھیک خود کو پہچان لیا ہے۔ زمین کا وہ کونا، مشرق، اس کی مٹی کی زرخیزی میں ہی بنجر پن کی گانٹھیں گندھی ہیں۔ مشرق کا یہ کونا امرہا، اس کی زرخیز جڑوں میں گندھی گانٹھیں کھلنے لگیں اور اس پر اس کا بس نہ چلا، اور وہ اس بس نہ چل سکنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کئی گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ رات نے اپنا سفر نہ تمام کرنے کی قسم اٹھا لی اور قسم نے نہ ٹوٹنے کا عہد باندھ لیا۔ ساری نزاکتیں اس کے اندر دم توڑنے لگی اور سارے ارمان خود کو خود دفنانے لگے۔ وہ روتی رہی اور پریم روگی جڑیں اس میں جنگل بیاباں آباد کرنے لگیں۔ میز پر رکھا اس کا فون کب سے بج رہا تھا، رات کے 3 بجے تھے۔ فون بہت دیر تک وقفے وقفے سے بجتا رہا۔ امرہا، تمہارے دادا کا فون ہے، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ بہت دیر تک اس کا دروازہ بجانے کے بعد سادھنا تیز آواز میں چلانے لگی۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں تم سے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امرہا، کہاں ہو؟ امرہا، دروازہ کھولو۔
اپنا منہ صاف کر کے امرہ نے ذرا سا دروازہ کھول کر یہ کہنا چاہا کہ ان سے کہہ دے کہ وہ سو رہی ہے اور کل دن میں بات کرے گی، لیکن سادھنا کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور دادا سامنے ہی تھے۔ دادا نے اسے دیکھا اور جیسے کسی خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ اس سے ناراض تھے اور کتنے ہی دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہے تھے۔ آج انہیں کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ گر رہے تھے۔ امرہ، اس کا نام لے کر آگے بولنا ہی بھول گئے۔ سادھنا لیپ ٹاپ کو میز پر رکھ کر بہت دکھ سے امرہ کو دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ دادا کو نظر آ گیا تھا، پھر بھی پوچھا۔ بالکل، اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اور تمہارا چہرہ؟ ٹھیک تو ہے سب، کہہ کر وہ جیسے مسکرائی اور دادا پر بجلی سی گری۔ نہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، دادا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیوں؟ اب آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا؟ ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے، میں نے آپ کے لیے سب ٹھیک کر دیا۔ اب آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس کی حالت کے مقابلے میں یہ سوال انہیں بہت بودا لگا۔ نہیں، ناراض تو آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں، میں نہیں۔ یہ حق مجھے کہاں دیا گیا ہے؟ تم طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ یہ گستاخی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہیں کیا ہوا ہے امرہ؟ مجھے بتاؤ۔ میں سوتے سے اٹھ بیٹھا، میں نے سادھنا کی منت کی وہ بس مجھے تمہیں دکھا دے، میرا دل بند ہو جانے کو ہوا۔ آپ کو معلوم ہے دل بند ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ امرہ، دادا کام سے گئے۔ مجھے معلوم کرنا ہے دادا، دل بند ہونا کسے کہتے ہیں، آپ کو بتانا ہی پڑے گا مجھے۔ جب جان سے پیارا کوئی تکلیف میں ہو میری بچی، دادا کو بولنا پڑا۔ اور جان سے پیارا کون ہوتا ہے؟ تم ہو مجھے جان سے پیاری، تم۔ ان کی اپنی آواز کانپ کر رہ گئی۔ دادا، دل تب بند نہیں ہوتا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے، یہ دل تب بند ہونے لگتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھڑا لیتا ہے، جب وہ خود سے دور کر دیتا ہے، جب وہ منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے جاؤ آج سے تم میرے لیے مر گئی۔ اس کی گھنٹوں تک رو چکی آنکھیں پھر سے خود کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا۔ امرہ، دادا اتنا ہی بول پائے۔ اور جاننا چاہیں گے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے حلق میں ہاتھ ڈال کر سانس کھینچ لیں اور زندگی سے جڑا ان کا تعلق کاٹ ڈالیں، جسم چیر کر دل نکال پھینکیں اور رگوں کو چھید کر ان میں دوڑتا خون بہا ڈالیں۔ امرہ، کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ دادا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور اپنے بیڈ پر بیٹھے رہنا ان سے مشکل ہو گیا۔ سنیں دادا، سب سنیں اب، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور وہ سامنے نیچے آلتی پالتی جما کر بیٹھی تھی اور اس نے اپنی ناک رگڑی اور ایک گہرا سانس لیا۔ انسانوں کے ہجوم میں مجھے ایک انسان ملا۔ ایک انسان دادا، جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی، جو ساتھ ہو تو شان ہو ورنہ سب گمان ہو۔ ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور نہ بولے تو زخم ہرے نہیں کرتا، جو احساسات پر کمندیں نہیں ڈالتا بلکہ ان پر فوار بن کر برستا ہے۔ وہ انسان دادا، مجھے ہمیشہ اپنی قسمت پر شک رہا تھا، اور یہ شک اس انسان کے ملنے سے رشک ہو گیا۔ کبھی ملے ہیں آپ ایسے انسان سے؟ اس نے کبھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور سوال کیا بھی تو اتنا، مجھ سے شادی کرو گی؟ امرہ، چپ ہو جاؤ، میں نے کہا نا۔ اس کی کیفیت میں کوئی سودائی حلول کر چکا تھا۔ اس سودائی سے دادا کو خوف آ رہا تھا۔ کیوں چپ ہو جاؤں اب میں؟ وہ رو کر ہی بولی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے انداز پر۔ آپ کو صرف مجھے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے؟ صرف دیکھ کر؟ خوش قسمت ہیں آپ امرہ نہیں ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ ڈرے مت، میں مرنے نہیں جا رہی، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس نے جب کہا تو میرے لیے مر چکی ہو، یہ کام تبھی ہو گیا تھا۔ امرہ، میری بات سنو خدا کے لیے۔ آپ چپ کر کے مجھے سنیں، خدا کے لیے۔ آپ کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے سب کہا نہیں گیا۔ وہ اعلان سنیں جو مجھے بلندی پر چڑھ کر کرنا تھا، کل عالم کو اکٹھا کر کے۔ اب صرف ایک آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ خشک ہونٹوں کو اس نے زبان سے گلا کیا جیسے اسے ایک گوارا نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں اس کا نام لے۔ مجھے انسانوں سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا انسانوں میں کوئی عالین بھی ہے۔ دادا نے اپنے لب بھینچ لیے۔ ہم مشرقی لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں دادا، بیٹیوں کی رخصتی یہ خیال سے ہی گھنٹوں روتے رہتے ہیں
ان کے دل کے ارمانوں کی رخصتی پر ایک آنسو نہیں بہاتے۔ ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں کرتی، اور ہم یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچا ہونے دیا۔ دادا ہمارے سروں پر خاندان کی عزت کی پگڑیاں سجائی جاتی ہیں اور ہمارے دل کے تخت سونے رہ جاتے ہیں، کوئی ان پر آب ہی نہیں بھرتا۔ مشرقی عورت ارتقاء کا ذریعہ کیوں ہے، خود ارتقاء کیوں نہیں؟ یہ سوال میں نے خود سے کئی بار پوچھا اور خود کو یہ بھی بتاتے پایا کہ مشرق ایک منجلک خطہ ہے، فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تعصب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت۔ آپ بھی وہی مشرقی فلسفی نکلے۔ میں نے آپ سے اس کی بات کی، آپ نے مجھے چپ ہو جانے کے لیے کہا۔ یہ چپ کا تالا، اس کی چابی کہاں گم رہتی ہے؟ کبھی تو اس تالے کو کھلنے کی اجازت دیں۔ ہمارے یہاں کی حکم کی پٹاریوں کے غلام جن بینوں پر ناچتے ہیں، ان بینوں کو کبھی تو توڑا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے خطے کے کس حکیم کے پاس جاؤں کہ وہ میرے درد کو ٹھیک کر دے، میرے زخم پر مرہم رکھے؟ میرے تو جسم پر کوئی چوٹ ہی نہیں۔ مجھے کسی بزرگ سے دم کروانا چاہیے کہ آنکھیں بند کرنے پر مجھے نیند آ جایا کرے اور منہ کھولنے پر سانس۔ منہ کھول کر اس نے سانس لینا چاہا۔ ایک بات آپ بھی مجھے سکھا کر بھول گئے۔ جب میں نے اپنی ایک کالج کی دوست چھوڑ دی تھی، آپ نے کہا تھا قیمتی انسان روٹ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو۔ قیمتی انسانوں کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ اتنا کہتے کہتے وہ بیٹھے بیٹھے امرہا سے برزن ہو گئی۔ جوانی قصہ پارینہ ہو گئی۔ دادا، قیمتی انسان سے آپ کا مطلب حسب نصب والا قیمتی انسان ہوگا اور باقی سب بیکار، ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا میری زندگی ختم ہو رہی ہے، مجھے آگے زندگی نظر نہیں آ رہی، اور کس طرح کہتی دادا کہ آپ سمجھ جاتے۔ ایک انسان آپ کے سامنے اپنے ختم ہونے کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کی سماعت پر گراں گزر رہا ہے۔ وہ روک کر ہنس کر پھر رو دی۔ میں یہاں آ رہی تھی تو آپ نے کہا ہمت سے کام لینا، ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، اور اس جدائی کا، اس کا مقابلہ میں نے سکندرانہ وار بھی کیا، تو بھی شکست میرا ہی مقدر ہوگی۔ میں ختم ہونا شروع ہو گئی ہوں اور اس عمل کی تکمیل میں بہت وقت نہیں لگے گا۔ آپ دادا، اس نے آ بھری، آپ چاہتے تھے میں آپ کے سامنے ڈٹ جاؤں یا آپ چاہتے تھے میں دو میں سے ایک کا انتخاب کر لوں؟ تو دادا، میں نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ میں ڈٹ سکتی تھی، اکیلے ہی فیصلہ کر کے آگے بڑھ سکتی تھی، لیکن میں نے آپ کے مان سمان کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے اپنے ساتھ برا کر لیا لیکن آپ کے ساتھ برا ہونے نہیں دیا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، میں بھی، وہ بھی، ہم تین اچھے انسان ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہو سکے۔ اس کی بھیگی آواز خشک تر ہو گئی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اپنا دل نکال کر میں آپ کو دے دوں یا اسے کہیں باہر پھینک دوں؟ کیونکہ اب یہ مجھے زندہ رکھنے کے بجائے مار ڈالے گا۔ امرہا، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ ڈرے نہیں دادا، میں خودکشی نہیں کروں گی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مجھے طبعی موت مرنے میں ویسے بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میری حالت پر رحم کرو امرہا۔ دادا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ نے میری حالت پر رحم کیا؟ بالکل ٹھیک نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ۔ کتنی معمولی وجہ تھی جس پر میں پہلے خودکشی کر چکی ہوں، اور اب میرے ہاتھ میں وہ معمولی وجہ بھی نہیں رہی جو مجھے زندہ رکھ سکے۔ سادھنا امرہا کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی جو وہ لاک کر چکی تھی۔ سادھنا کے ہاتھ میں فون تھا اور فون پر دادا تھے جو سادھنا کی منت کر رہے تھے کہ وہ اندر اس کے پاس جائے، اس کے پاس جو آلتی پالتی مارے کسی پرچھائی کی طرح اپنے آپ بولتی جا رہی تھی۔ ایک لڑکی ہے امرہا، نافرمان کی بددعا سی، ساحر کے جلال سی اور موت کے الہام سی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔